बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मुहर्रम उल हराम 779वां उर्स मुबारक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फारूकी हनफी चिश्ती निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। और उसी सिलसिले में आज वॉइस ऑफ कराची न्यूज़ ने एक ख़ुसूसी प्रोग्राम मुरतब दिया है जिसका नाम जश्न गंज शकर। मदरसा पाक व हिंद में जिन मुबारक हस्तियों में इल्म दीन को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा किया, वहाँ पर एक अहम नाम सिलसिले आलिया चिश्तिया के अजीम पेशवा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी विलादत मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में हुई। आपके वालिद मोहतरम जनाब हज़रत शेख जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे। आपकी वालदा बीबी कुरसम रज़ी अल्लाह ताला अलैहा बहुत मुत्तकी परहेज़गार खातून थी। आपके वालिद मोहतरम की विसाल के बाद आपकी परवरिश का ज़िम्मा आपकी वालदा मोहतरमा ने लिया। आपने बहुत कम उम्री के अंदर हिफ्ज़ कुरान किया और फिर इल्म दीन हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी या एक मदरसे के अंदर दाखिला ले लिया। नाज़रीन, इसी वाक़यात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँगा और मेरे साथ आज जो इस वक्त रूहानी शख्सियत मौजूद है, दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पाकिस्तान के 19वें जानशीन साहबजादा सैयद मोहम्मद फरहान निज़ामी साहब इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। दिल की कता गिराइयों के साथ और वॉइस ऑफ कराची न्यूज़ की तरफ से खुशामदीद पेश करता हूँ। सर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। हज़रत, जैसा कि आपको इल्म है कि ये वॉइस ऑफ कराची न्यूज़ की आज ख़ुसूसी नशरियात जो जारी व सारी है और जिसका प्रोग्राम का उन्वान भी जश्न गंज शकर है, तो हज़रत इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए कि इनके बाबा साहब की जो खिलाफत है और उसके बारे में इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़दीर मोहब्बत भी कहाँ जाके लड़ी है, मैं बंदाए पुरैब तू महबूब इलाही। इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को, सामईन को ये बताता चलूँ, दौरान तालीम हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत कुतुब साहब ने बैत की और जब आपकी तालीम मुकम्मल हो गई, आप फ़ारिग़ तहसील हो गए, तो आपको खिलाफत से नवाजा। अच्छा हज़रत, ये बताइए कि हम बचपन से ही ये सुनते हुए आए कि वो वाक़या कि गंज शकर जिससे लक़ब आपको मिला, तो हज़रत उसके बारे में भी थोड़ा सा इरशाद फरमाइए, थोड़ा तमीज़ से ज़रा हमारे जो नाज़रीन, जो सामईन वॉइस ऑफ कराची न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात को देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा इल्म से इजाफ़ा फरमाइए कि ये वाक़या जो है ये किस तरह बयान हुआ और किस तरह आया, ये आप ज़रा। गंज शकर आपका लक़ब गंज शकर, इस बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं बहुत सारी किताबों में। एक वाक़या मुझे याद आता है, बचपन में ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को मिठास का बड़ा शौक़ था। अच्छा, तो आप बहुत रग़बत फरमाते थे, तो आपकी वालिदा माजिदा ने नमाज की तरगीब देने के लिए उन्हें, आप जब नमाज़ पढ़ते थे तो उनकी जानमाज के नीचे वो शक्कर रख दिया करती थी। तो शक्कर रख दिया करती थी ताकि मेरा फ़र्ज़ंद 5 वक्त की नमाज वो अदा करे। तो एक दफ़ा आपकी वालिदा माजिदा के घर, यानी कि बाबा साहब के घर, कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए। आप जो है नमाज का वक्त हुआ, आपने नमाज अदा की, तो आपकी वालिदा माजिदा जो थी वो क्या मेहमान नवाजी में लग गई तमाम में, तो रखना भूल गई थी उनकी जानमाज के नीचे। तो आपने जब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए और जब जानमाज लपेटी तो उसके नीचे शक्कर मिली। तो आपकी वालिदा माजिदा बड़ी जब मेहमान जा चुके तो आपकी वालिदा माजिदा बड़ी परेशान हुई कि आज शक्कर किससे नीचे रख दी है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद तो उन्होंने बहुत इसका सबसे घर वालों से अपने पूछा कि यानी किसे, तो सबने मना कर दिया। तो आपने अपने साहबजादे के नीचे शक्कर का बताया कि आज से तुम गंज शकर हो गए हो।
شکر خورے کا لائے گنج شکر ہو، اس وجہ سے ان کا لقب گنج شکر پڑا گیا۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ پاک بدن شریف میں جہاں پہ آپ کا عرس بنایا جاتا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک جنتی دروازہ بھی ہے، اور کچھ لوگوں سے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ جنتی دروازے سے گزر جائیں تو جنت میں بس جنت جو ہے آپ کے اوپر فاضل ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، یا اس طرح کی کوئی اس طرح کی الفاظ سننے کو ملے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے جو دیکھنے والے تمام سامعین ہیں، ناظرین ہیں اور زائرین ہیں اسپیشلی، ان کے لیے آپ حضرت تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے، یہ جنتی دروازہ جو وہاں نہیں جا سکے یا جو ابھی تک جو ہے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا جو وہاں پہ نہیں جا سکے، ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ بریف بنیں گے یہ جنتی دروازہ ہے کیا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے، یہ بہت سارے مکتب فکر کا بھی سوال ہے اور بہت سارے سوال کرتے ہیں اس کا۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے وہ دروازے کو لگایا، اور آپ 3 سال مسلسل اپنے پیر و مرشد کے عرس منانے کے لیے اجودن شریف، یعنی اس وقت کا نام اجودن تھا، آج پاک پتن شریف ہے، تو پاک پتن شریف تشریف لائے اور پوری وہاں سے حافظوں کی ٹیم لے کر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا خاصہ تھا، آپ حافظ تھے، آپ کا خاصہ تھا کہ آپ کسی کو بھی ایک کیا نام ہے سطر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھا دیا کرتے تو وہ حافظ ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ پوری ٹیم وہاں سے حافظوں کی لے کر آئے تو ایک قرآن مجید فرقان حمید وہ پڑھتے تھے اور اس اینٹ پہ دم کرتے تھے، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کے قرآن شریف دم کرنے کے بعد وہ رکھتے تھے۔ یہ عشق بتایا گیا ہے اپنے پیر و مرشد، پھر وہ دروازہ لگا دیا، جو اس میں سے داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ مسلمان کو امان جنت میں ملتی ہے۔ اب ہم اس بزرگان دین کے جو جہاں سے ہم دروازے گزرے گے تو اب اس بزرگان دین کی ہمیں تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کی تعلیمات ہیں دوستوں سے، غیروں سے، اپنوں سے محبت کرنا۔ ان بزرگان دین نے جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا۔ ان کے جو مراکز ہیں، ان کی جو خانقاہیں ہیں وہ امن کا درد دیتی ہیں، امن کا مراکز ہیں وہ۔ تو جو اس حج، عمرہ، زکوٰۃ حضرت بابا صاحب کی تعلیمات ہیں ساری۔ اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نا کوئی قاتل ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے یا کوئی جواری اس میں گزر گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ تو خواتین نے کیا قصور کیا تھا وہ جنتی نہیں ہے؟ تو میں آپ کو حدیث مبارکہ ہے ایک، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سمجھانا مقصود تھا، مولا علی کوئی کھڑکی چوکٹ نہیں تھے، سمجھانا مقصود تھا امت کو۔ تو یہ ہے، وہاں سے ہم جاتے ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے صرف زندگی میں اپنے ایک دفعہ اپنے اس دروازے کو پاس کیا ہے، گزرے ہیں اس میں سے۔ تو خدا را ان سب چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھنا چاہیے، ان کی بزرگان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا حضرت، تو پھر اس سے ہمیں یہ جو معلومات حاصل ہوئی آپ کے درس سے کہ جو ہے بہشتی دروازہ جو ہے اس سے گزرنا تو ہے ہی ہے، مگر آپ کی جو حضرت کی جو بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنا بھی لازم ہے۔ جی بالکل، یعنی اس پہ بھی عمل کرنا لازم ہے، صرف یہی نہیں کہ بہشتی دروازے سے آپ گزر گئے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، بلکہ ان کی تعلیمات پہ، ان کی یعنی نماز، روزہ اور یہ سب چیزیں جو ہے اسلام کے جو اصول ہیں اس کے اوپر پابندی ہم پہ فرض ہے۔ حضرت جیسے آپ پہ خاص کرم ہے بابا صاحب کا، اور آپ ہر سال سعادت کے لیے جاتے ہیں، اس پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، تو اس سال بھی الحمدللہ مجھے پتہ چلا کہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یہ بتائیں کہ وہاں کی رسومات اور وہاں کی اور ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں عرس مبارک میں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اور ہمارے زائرین جو سامعین جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی نیوز سے خصوصی نشریات جو اس وقت ہم آن ایئر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حضرت ان کی رسومات کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ کس طرح ہوتی ہیں اور کیا کیا رسومات ہوتی ہیں۔ یہ 779واں عرس ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب آپ تشریف لائے، جب آپ کے علم میں آیا کہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں انہوں نے پردہ فرما لیا ہے، تو آپ آئے پاک پتن شریف، تو آپ کو ایک کیفیت طاری ہو گئی، جو میں آپ کو رسم بتا رہا ہوں، جو آج بھی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اور آپ کبھی نوری دروازے کے پاس جاتے تو کبھی جنتی دروازے کا، تو کبھی آپ صحن میں آتے، تو کیفیت تھی، تو پیچھے قوال آپ کے من نیم ہو یارا من نیم پر تھا۔ تو آپ جب کیفیت میں آتے تو اس وقت جو دور تھا وہ کوڑیوں کا تھا،
تو آپ اپنی جو جیب میں جو بھی ہوتا تھا وہ کوڑیاں نچھاور کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے صبح محفل سما ہوتی ہے، اس کے اندر شربت کی ایک رسم ہوتی ہے، دیوان صاحب شکر پیش کرتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ساری رسومات حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ہیں، جو 779 سالوں سے آج تک 2021 یہ پروگرام چل رہا ہے، آج تک الحمدللہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک پیچھے کی رسم کہلاتی ہے جو پگڑی کا واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں تقریباً لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہے دیوان صاحب وہاں پر یہ پیچھے کی رسم کرتے ہیں، پھر شربت تقسیم ہوتا ہے، پھر باقاعدہ لنگر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ہوئی ہیں، جو آج تک 779 سال تک ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ ہوتی رہے گی۔ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء اور بابا فرید الدین گنج شکر کا آپس میں کیا تعلق رہا، کیا تعلق تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین کو یہ ذرا بتائیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی زریزر بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر مرشد ہیں وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر عجودھنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کا جو معاملہ ہے وہ عشق پر محیط ہے۔ میں تو خیر حقیر فقیر، میں ناچیز، میں لب کشائی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر عجودھنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ زہد الانبیاء ہیں آپ۔ تو ان کا جو عشق رہا ہے حضرت بابا محبوب پاک سے، اور حضرت محبوب پاک کا عشق رہا ہے حضور بابا صاحب سے، ہمیں یہ دیکھ کے یہ ہمیں میسج ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ اس طریقے سے پیر ہے، اس طریقے سے مرید ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مرید خاص بھی بالکل یہ مرید خاص بھی ہیں اور یہ خلیفہ بھی ہیں حضرت بابا صاحب کے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی جو پیر و مرشد ہے وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر عجودھنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بہت چہیتے آپ کے مرید ہیں اور خلیفہ خاص حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں۔ ایک شخص بارگاہ گنج شکر میں تشریف لایا، حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری 4 لڑکیاں ہیں اور میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بس مگر میرے پاس اخراجات نہیں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں ان کا گھر بسا سکوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا گولا لیا اور اس کے اوپر پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے اوپر پھونکا۔ جب مٹھی کھولی تو وہ مٹی کا گولا سونے میں تبدیل ہو گیا، اور آپ نے وہ گولا اس کو دیا اور کہا کہ جا تو اس کو لے جا اور اس سے اپنی 4 بیٹیوں کا گھر بسا لینا۔ وہ شخص آپ کی خانقاہ سے باہر آیا اور اس کے دل میں ایک لالچ آئی۔ جب گھر پہنچا تو اس نے مٹھی اکٹھی کی اور گولے میں، یعنی مٹھی اکٹھی کی اور مٹھی کے اندر گولا بنا کے وہ سورہ اخلاص پڑھنے لگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے پوری رات سورہ اخلاص کا ورد کیا اور اس کے اوپر پھونکتا جاتا، مگر جب کھولتا ہاتھ تو وہ مٹی ہی رہ جاتی۔ باہر نکلا، پریشان تھا، باہر نکلا اور اس نے وہ واقعہ سارا اپنے دوست کو بیان کیا۔ اس کا دوست بڑا سمجھدار تھا اور کہنے لگا، بھائی سورہ اخلاص تو وہی ہے، مگر بابا فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ سورہ اخلاص تو وہی ہے مگر بابا فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ تو ہمیں ان کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔